बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। शहबाज शरीफ ने हल्फ ले लिया है और मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर आरिफ अलवी उनसे हल्फ लेंगे। हमारी तला ये है और हमारी तला दुरुस्त हुई कि इस बार डॉक्टर आरिफ अलवी ने ही उनसे हल्फ लिया है, जिसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर भी हो गया और तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान बड़ी अहम मुलाकातें हुई। मरियम नवाज शरीफ उठ के मिली। जब जनरल आसिम मुनीर आए, जनरल सायर शमशाद आए तो बहुत उन्होंने सर झुका के उनको सलाम किया। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर की और जब बिलावल जरदारी आपस में मुलाकात या मुसाफा कर रहे थे तो जो चेहरे पे खुशी थी उनकी आसिफ जरदारी की, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन ये सारी बातें कौम देख रही थी और सारी चीजें हैं। उसमें खास बात क्या है? उसमें खास बात यह है कि शरीफ खानदान ने दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया है। 1985 से लेके अब तक दुनिया में किसी खानदान को यह एजाज हासिल नहीं हुआ जो पाकिस्तान के अंदर शरीफ खानदान को हासिल हुआ है। कैसे? उसकी वजह यह है कि 5 बार वजीर आजम का ओहदा शरीफ खानदान के पास गया है। 3 बार नवाज शरीफ, 2 बार शहबाज शरीफ हो गए और 8 बार जो है वो वजारत आला पंजाब का ओहदा बराह रास्त शरीफ खानदान ने खुद से संभाला है। अब उससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से वो चल रहे हैं। 3 बार दोनों भाई वजीर आला भी बने। एक बार हमजा शहबाज बन गए, आगे उनका बेटा, फिर उनकी बेटी, आगे मरियम नवाज। तो ये हमारा मुस्तकबिल और यही हमारा हाल है और यही हमारा माजी है। लेकिन शहबाज शरीफ ने हल्फ लिया और हल्फ लेने के बाद उनके हल्फ लेते ही पहला हमला हुआ है। पहला हमला क्या है? मैंने आपको बताया था कि 2 प्लान्स इस वक्त चल रहे हैं और वो प्लान्स क्या है? देखिए, 8 फरवरी को इसमें कोई शक नहीं है कि कौम ने पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन सबको मुस्तरद किया है। तहरीक इंसाफ को तमाम तर रुकावटों के बावजूद उन्होंने जिताया है और उन्होंने बताया कि इंतखाबी निशान भी मानी नहीं रखता, बाकी सब भी। मैं बीबीसी का एक मजमून आपके सामने रखना चाहता हूं जो उन्होंने आज लिखा है, उससे अंदाजा लगा लीजिए। उन्होंने लिखा कि कैदी नंबर 804 जो अडियाला जेल से भी हुकूमत को मुश्किल में मुब्तला रखे हुए है। असल कहानी तो यही है। अब प्लान क्या था? प्लान नंबर 1 ये था कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो 10 से 16 के दरमियान बनती हैं, उनको रिकाउंटिंग में, दोबारा गिनती में उनके रिजल्ट्स तब्दील कर लिए जाएं और इस तरह से हम कुछ सीटें यहां से मुस्लिम लीग नून को दे देंगे। उसमें अब्दुल रहमान कांजू वाली सीट है। अब मुझे बार बार फिर कहना पड़ता है, मुझे मत कहिएगा कि उसमें मलिक अहमद खान का कोई ताल्लुक मुझे जो है वो कि किस तरह से उनके दोस्त है या कहां से ये मामला हुआ है, मुझे ज्यादा उसका नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरा प्लान ये था कि हम यूं करते हैं कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो तहरीक इंसाफ के हक के ऊपर डाका डालते हैं। तो इस तरह से बजरिया इलेक्शन कमीशन हम वो सीटें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन सबको देके तो इन दोनों प्लान्स के ऊपर अमल दरामद करके इस इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत मुकम्मल कर लेते हैं और कौम के मुंह पे तमाचा मारते हैं कि आपने नहीं ना जिताया जिनको हम जिताना चाहते थे, तो लो हमने उनको 2/3 मेजॉरिटी दे दी है। कहीं को फॉर्म 47 के जरिए दे दिया है, उधर से हमने मखसूस नशिस्तों के जरिए तहरीक इंसाफ। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, फैसल करीम कुंडी अलीना शिगरी साहबा के शो में एबीएन न्यूज के ऊपर बैठ के बता चुके थे कि हमें इलेक्शन से पहले बताया गया था कि यूं होना है, तो आप अपनी लिस्टें जरा ज्यादा जमा कराएं। अब से थोड़ी देर पहले जो हमला है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला सुनाया है। और फैसला क्या था? फैसला यह था कि क्या मखसूस सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुनाया है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे। फिर कहां पे देंगे? इसके ऊपर तमाम अरकान का मौकिफ था, लेकिन एक रुकन ने एक और फैसले से इख्तलाफ किया, पंजाब के बाबर हसन भरवाना ने। मैं बताता हूं क्या। इलेक्शन कमीशन में चूंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, एमकेएम ने यह कहा था कि तहरीक इंसाफ को सीटें ना दे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, ये सीटें हमें दे दे। आइन ये नहीं कहता। तो इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया जो बल्ले के निशान छीनने के वक्त किया गया था
اور انہوں نے کیا کیا، ان کا جی یہ سیٹیں نہ صرف تحریک انصاف کو نہیں دیں گے، سنی اتحاد کونسل کو نہیں دیں گے، بلکہ ان کے حصے کی جو سیٹیں بنتی ہیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں میں ہم تقسیم کر دیں گے۔ اب واپس آتے ہیں، اس کی تمام تر کریڈٹ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جاتا ہے، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور میرے خیال سے یہ تمام سیٹیں جو سنی اتحاد کونسل کی بنتی ہیں، وہ جب مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو، ایم کیو ایم کو یا کسی کو بھی اور ملیں گی، تو آپ یوں سمجھیے گا کہ یہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے ان کو تحفہ ہے کہ جناب چونکہ آپ کی 2/3 اکثریت مکمل نہیں ہوئی تو میرا فیصلہ جو ہے اس کے نتیجے میں آپ یہ تحفہ ہماری طرف سے قبول کیجئے۔ اب یہ ایک آرٹیکل 51 جو آئین کا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو کوٹا بنے گا وہ آزاد امیدواروں کی کسی جماعت میں شمولیت کے بعد بنے گا۔ اب انہوں نے کیا، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت ایک لحاظ سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان ارکان کی کیا حیثیت آزاد تصور کی جائے گی، کیا ان کی سودے بازی کروائی جائے گی؟ یعنی یہ سیدھی پاکستان کی قوم کی توہین ہے۔ اور عمران خان صحیح کہتے تھے کہ یہ جو صاحب ہیں سکندر سلطان راجہ، یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے اور یہ ان کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں۔ جس طرح سے بلے کا نشان چھینا گیا اور بلے کے نشان کے بعد جس طریقے سے انہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے، میرے خیال سے یہ بہت ایک توہین والا معاملہ ہے اور یہ پاکستان کے لوگوں کی تضحیک کی جا رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ووٹ کے باوجود ہم جس طرح سے ہم چاہیں گے وہ کریں گے۔ اب علی ظفر صاحب جو ہیں، وہ چونکہ کیس کے لڑتے بھی رہے تو وہ سینٹ میں خیال کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی ہم ایک تو اس کو چیلنج کریں گے، ساتھ ہی انہوں نے کہا اس سے واضح ہو گیا کہ الیکشن کمیشن متعصب الیکشن کمیشن ہے، یہ آزاد اور غیر جانبدار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، لیکن چیلنج کس کے پاس کریں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کریں گے۔ کیا وہی 3 رکنی بینچ ان کا سنے گا جس طرح انہوں نے رات 11 بجے فیصلہ سنایا تھا تو اپنے آس پاس بٹھا کے وہ کام کریں گے؟ گو کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد پر اس ریلی اور جلسے کے اندر یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے کسی کیس کے اندر نہ بیٹھے، ان کو اپنے آپ سے الگ کریں۔ اب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک کالا فیصلہ ہے اور اس کالے فیصلے کے ذریعے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو ذبح کیا، پاکستان کے ووٹر سے ان کا بنیادی حق چھینا، اور آج قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی عدالت کسی نے نہیں دکھایا اور کوئی انٹرسٹڈ بھی اس میں نہیں ہے، اور قاضی صاحب یہ نہیں پوچھیں گے اب الیکشن کمیشن سے کہ آپ نے فارم 45 تو اپلوڈ نہیں کیے، وہ آپ کا کہاں ہے، لیکن آپ نے یہ مخصوص نشستوں والا حق مارنے میں تو بڑی جلدی کر لی ہے، آپ اپنا کام تو نہیں کر رہے، باقی لوگوں کا حق مار رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے عمران خان کو کھل کے اعلان کرنا چاہیے، اور اب ان کی باری ہے، گو کہ آج علی ظفر صاحب نے سینٹ کے اندر کہا ہے کہ جب تک مخصوص نشستیں نہ ملے ہمیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوان مکمل نہیں ہے، تب تک سینٹ کا الیکشن بھی نہیں ہو سکتا، تب تک صدر کا الیکشن بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ اس کو روکیں۔ لیکن ظاہر ہے اس کو کون روکے گا جب ان کو ستے خیر ہیں، یہ ان کی طرف سے ہی فیصلے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کو الیکشن سے پہلے کہ یوں ہونا ہے، دیکھیے نا وہ بتایا تھا جنید اکبر صاحب نے کہ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو 10/11 کو جب لوگ ہمارے پکڑے گئے تو ہمارے کارکنان سے جو لوگ ملنے جاتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا عمران خان کو انتخابی نشان نہیں ملے گا، وہ نامعلوم افراد کہتے تھے، تو ان کے مطابق پھر سپریم کورٹ نے بھی وہی فیصلہ دیا، ان کو پہلے پتا تھا کہ مئی میں یہ ہوگا اور قاضی صاحب کی عدالت نے اب آگے فیصلہ دیا، تو اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نشستیں کسی اور جماعت کو دینا خلاف ورزی ہے۔ اچھا، اس میں باقی سب کا اتفاق یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں مل سکتی۔ بابر حسن بھرواڑا نے صرف اتنی بات کی ہے کہ جب تک پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر لیتی تو ہمیں یہ نشستیں خالی رکھنی چاہیے، دیگر جماعتوں کو نہیں دینی چاہیے۔ تو 4-1 کے تناسب سے جو فیصلہ ہے یہ اسی طرح سے ہے، میرے خیال سے عمران خان کو اعلان کرنا چاہیے، ایک تو قاضی صاحب جو ہیں ان سے متعلق کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کریں گے، اور نمبر 2 اب آپ اس طرح کی کر کے یہ پاکستان کے لوگوں کا جو مزید مذاق ہے وہ نہیں اڑا سکتے، اور یہ ایک اور کالا فیصلہ ہے، یہ اسی طرح سے فیصلہ ہے جس طرح سے آپ نے بلے کا نشان چھینا تھا، لیکن میرے خیال سے اس قسم کی 2 نمبری کر کے، اس قسم کی بے ایمانی کر کے، فیئر پلے نہ کر کے یہ کوئی جمہوریت کی فتح نہیں ہوگی، یہ آگے چل کے میرا خیال ہے کہ بگاڑ ہی پیدا کریں گے ہم جتنا بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ آصف زرداری جو ہیں وہ آج بڑے چہک رہے تھے جب آصف منیر اور بلاول آپس میں مل رہے تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے والی تھی، تو ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے،
ان کے نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں، اور ان کے کاغذات جو ہیں منظور، پہلے اعتراض ہوا پھر منظور ہوئے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ میرا خیال اعلان ہوگا، اور اعلان کیا ہے؟ اعلان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل علی امین جو گنڈا پور ہیں وہ عمران خان سے ملیں گے، اب چونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو اب کل ان کی ملاقات منگل کے روز اڈیالہ جیل میں ہوگی، اور وہ آج وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کے مطابق یہ فارم 47 والا وزیر اعظم ہے تو ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل وہ عمران خان سے مل کے ایک تو کابینہ کے حوالے سے جو مشاورت یا منظوری ہے وہ لیں گے، اور باقی چیزیں۔ اچھا ایک خبر آپ کو اور دینا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی ہے۔ ایک تو وہ انوار الحق کاکڑ سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، وہ جاتے جاتے ٹویٹر کے اوپر صاحب بڑے بھاشن، ایک تو وہ باتوں نہیں بڑے، ان کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، تو وہ اپنے ٹینیور کے حوالے سے کہ جب وہ ٹویٹ صاحب مار رہے تھے تو پاکستان میں اس وقت بھی 17 تاریخ کو جو آپ نے ٹویٹر کو یا ایکس کی سروسز کو بند کیا تھا، آج کے دن تک بند ہے۔ اور آج آپ حیران ہوں گے ہمیں جب جمہوریت کے بھاشن دے رہے تھے بلاول زرداری، اور بلاول زرداری اس پورے گناہ میں مکمل پیپلز پارٹی شریک ہے، لیکن وہ تقریروں میں ذرا اپنے آپ کو ڈیموکریٹ اور جمہوری تصور کریں۔ آج کسی نے نہیں کہا، دیکھیے نا، اگر پاکستان کے اندر اس وقت شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں تو مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے، اس میں کیا الگ بات ہے؟ یہ دونوں ایک ہی سکے کے رخ ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں اتحادی ہیں۔ تو بلاول نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ ایکس کی سروسز کو کھولیں یا ٹویٹر کی سروسز کو۔ اسلام آباد میں بھی اکھاڑ پیچھاڑ ہوئی ہے، بیوروکریسی میں ہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تو اسد رحمان گیلانی ہیں جن کو شہباز شریف کے جو پرنسپل سیکرٹری کے طور کے اوپر تعینات کیا گیا ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی تیار ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر کے طور کے اوپر لایا جا رہا ہے، جبکہ اسد کیسر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے لیڈر ہوں گے۔ چونکہ عمر ایوب جو اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ شامل نہیں ہوئے تھے سنی اتحاد کونسل میں، اور بیرسٹر گوہر کے متعلق خبر آئی ہے کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے چونکہ وہ آتی ہے ان کے پاس اپوزیشن کے پاس، تو بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہوں گے، تو انہوں نے بھی اپنے انتظامات جو ہے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ باقی پنجاب کی کابینہ سے متعلق خبر یہ ہے کہ کل یا پرسوں حلف اٹھا لے گی، تقریباً 15-16 جو وزراء ہیں وہ پنجاب میں مریم نواز کے حوالے سے ان کی ٹیم میں شامل ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔